परवीन चौंक गई। बूढ़ी अम्मा बोलती रहीं, साकिब मेरा बेटा है, मगर सालिस भी मेरा पोता ही था। मैंने इसे पलकर जवान होते देखा। बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि वही कारोबार संभाले, और इसी पर सबसे ज्यादा मेहनत मैंने की। आज जब वो नहीं रहा, ये बूढ़ी कैसे जिएगी? वो धाड़े मारने लगी, सीना पीटने लगी, और परवीन को अचानक समझ आ गया कि सालिस उस रोज क्यों दोहरी मुश्किल में था। वो बार बार मिसेस मेहदी को उनके हाल पर छोड़ता और फिर परवीन को आगे करके उन्हें झटका देता, ताकि एक तरफ परवीन की सच्चाई उन पर मुसल्लित हो और दूसरी तरफ वो मान भी जाएं। प्राइवेट में जोएल और अयान को भी ये शिकवा था कि सालिस चाहे तो दो बातों में इन्हें राजी कर सकता था, फिर इन्हें इतनी तहकीर क्यों सहनी पड़ी। मगर आज परवीन को हकीकत समझ आई। इस बूढ़ी की कमजोरियां अपनी जगह, मगर सालिस के लिए इसकी मोहब्बत सच्ची थी। कम आज सालिस की मौत पर सबसे ज्यादा टूट यही रही थी। परवीन अभी सोच ही रही थी कि मिसेस मेहदी ने मजीद कहा, मगर मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा सकती। हारिस सालिस का बेटा और खानदान का वारिस है। माँ होने के नाते तुम्हें खुद को संभालना होगा परवीन। मुझे मालूम है तुम गांव में पली बड़ी, मगर तुम एक माहिर तबीब भी हो, तो बड़े लोगों की तहजीब जानती होगी। आज तुम्हें घराने की लाज रखनी होगी। आगे चलकर मैं खुद हारिस के हिस्से का मेहदी कॉरपोरेशन महफूज रखूंगी। जब वो बड़ा हो जाएगा तो अपने हाथों से सौंप दूंगी। कहकर बुढ़ी अम्मा रुकी, फिर आहिस्ता बोली, हम दोनों के बीच फिलहाल एक वक्ती जंग बंदी समझ लो। ये कहकर वो पलटी और चल दी। इनके डगमगाते कदम देख कर परवीन ने सीधा खड़े होकर पहली बार दिल से इस बूढ़ी के लिए एहतराम महसूस किया। कितनी ही आजमाइशें आईं, पर वो खड़ी रही। बेटा गया तो पोते को खड़ा किया, अब पोता भी गया तो हारिस को थाम लिया। फिर परवीन कैसे इसका दिल तोड़ देती। जब सालिस ने राब्ता नहीं किया तो वो खुद इसका घर संभालने, जब तक वो लौट ना आए। ये ठान कर उसने अंदर से दरवाजा लॉक किया, फौलादी डब्बा निकाला, खोला। अब वो देखेगी आखिर वो क्या खजाना है जिसके लिए दुनिया टूट पड़ी है। हवा के हल्के झोंकों से पर्दे सरसराने लगे। कमरे में परवीन के चेहरे पर कभी रोशनी पड़ती, कभी पर्दों की परछाइयां इसे धुंधला देती। इसने फौलादी डब्बे के अंदर झांका तो साकित रह गई। अंदर बस एक पर्ची थी और इस पर फिर से मोर्स कोड दर्ज था। अलबत्ता अब वो इस नायाब तर्ज तरमीज़ की कुलैत जानती थी, इसलिए सिर्फ 2 मिनट में जुमला हल हो गया। सताओ यूनिवर्सिटी आर्काइव्स नंबर 004। आर्काइव्स नंबर 004? इसका मतलब क्या था? परवीन के पास मजीद खोज का वक्त न था। इसने फौलादी डिब्बा बिस्तर के नीचे सरका दिया, पर्ची के रेजे किए, बाथरूम में गई और फ्लैश में बहा दी। इसके बाद सालस की मंगेतर की हैसियत से परवीन स्वयं की मसरूफियात संभालती रही, जबकि तीनों बच्चे विला में खेलते रहे। दरवाजे पर फिटी ने झांका, जब देखा वो खेल रहे हैं तो ऊंची आवाज में बोला, तुम लोगों के वालिद मर गए हैं तो तुम रो क्यों नहीं रहे? शुमाइल तड़प कर बोली, तुम्हारे वालिद मरे होंगे, हमारे डैडी कभी नहीं मरेंगे। फैटी ने नाक चढ़ाई, क्यों नहीं, अभी इनके स्वयं में खड़ा हूँ, वो मर चुके हैं और कभी लौट कर नहीं आएंगे। अब से तुम तीनों यतीम हो। इसके मुंह से निकला ही था कि जेंडर ने जेब से गलेल निकाली, कनकर रख खींचा और छन कनकर सीधा फैटी के होंठ पे लगा, खून निकल आया। फैटी रोता हुआ भागा, हाँ ये तीनों मिलकर मुझे मार डालते हैं। शुमाइल, जेंडर, हारिस। 3 दिन बाद लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जो जा चुके वो जा चुके, और जो जिंदा हैं इन्हें आगे देखना है। सोइम में अयान और जोएल पल पल परवीन के साथ रहे, इसलिए किसी ने इसे तंग करने की भी जसारत ना की। मगर इसी बाइस परवीन को सताओ यूनिवर्सिटी आर्काइव्स नंबर 004 के मायने जांचने का मौका भी न मिला। 3 दिन गुजरे तो इसने चुपके से नेटवर्क खोला और सताओ यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स में हैक करके देख लिया। असूलन इस बरकी अहद में सब फाइलें डिजिटल हो चुकी होती हैं, मगर जब इसने 004 डाला तो सफ़े पर सुर्ख लफ्ज़ चमके, जिस फाइल तक रसाई दरकार है इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। परवीन ने भुएं सुकेड़ ली। वो बैरून मुल्क तिब की तालिबा रही थी, लिहाजा बड़े इदारों की आदात से वाकिफ थी।
اکثر ادارے اپنے حساس و محسوس علوم اور فخر کے مضامین کا مواد آن لائن نہیں رکھتے تاکہ راز عام نہ ہو۔ سوچ بجا تھی، V16 جیسی پراسرار چیز کی دستاویزات بھلا کیوں ڈیجیٹل ہوتی ہیں کہ کوئی بھی ہیکر جب چاہے چرا لے؟ پروین نے ٹھوڑی تھام کر آہستہ سانس لی۔ بادی النظر میں اسے استاو یونیورسٹی میں جانا ہی پڑے گا۔ بس مسئلہ یہ تھا کہ خاموشی سے کیسے جایا جائے۔ یوں ہی نکل گئی تو لازماً پیچھا کرنے والوں کو خبر ہو جائے گی۔ اگرچہ سیاہ پوش کی حرکتوں نے نظروں کا بڑا حصہ پروین سے ہٹا دیا تھا، مگر وہ پھر بھی بے احتیاطی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی رات وہ کروٹیں بدلتی رہی، سوچتی رہی کہ سوئٹزرلینڈ تک بنا شور مچائے کیسے پہنچے۔ اگلی صبح 10 بجے ایک انجانا نمبر بولا اور اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، مس اسمتھ، آج کمپنی کا معمول کا بورڈ میٹنگ ہے، بس آپ نہیں پہنچی۔ اندازاً کتنی دیر میں آ رہی ہیں؟ کیا ٹریفک جیم ہے؟ پروین: یہ کون سی میٹنگ؟ وہ خاموش رہی تو سامنے والا خود ہی بولا، مسز اسمتھ، آپ بھول تو نہیں گئی؟ کل عرض کیا تھا چونکہ آپ مہدی کارپوریشن سنبھال رہی ہیں، اس لیے ڈائریکٹرز سے ملاقات ضروری ہے۔ اب یاد آیا کسی نے واقعی کل بتلایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی دوسری طرف رامین کی آواز گونجی، بھاوج ابھی تک نہیں آئی؟ پروین کو تو عادت ہے، وہ دوپہر تک سوتی ہیں۔ سالس بھی نے بہت لاڈ دیتے تھے، اب سب کو عادت ڈالنا ہوگی۔ یہ سنتے ہی چند شیئرز ہولڈر برہم ہو گئے۔ یہ بورڈ میٹنگ ہے، کیا انہیں پرواہ بھی ہے؟ ایسی سود سی ایگزیکٹو کے ہاتھ میں کمپنی محفوظ رہے گی؟ بالکل، ابھی تک سو رہی ہیں، کیا زیادتی ہے؟ رامین نے بظاہر تھامتے ہوئے پھر تیل ڈالا، ارے بھائی، وہ جوان خاتون ہیں، ہم مردوں جتنی سخت جان کہاں ہوں گی، تھوڑی نیند زیادہ ہوگی تو کیا؟ پروین: یہ میٹھے زہر والی گفتگو گویا نفاق کا نیا روپ۔ وہ گویا دفاع کر رہا تھا مگر ہر جملہ پھوٹ ڈلوا رہا تھا۔ پروین نے گہرا سانس لیا، میں بھولی نہیں، ٹریفک جیم میں پھنسی ہوں۔ جیم؟ رامین ہنسا، بہانہ خوب ہے، جب جیم ہے تو مطلب آپ نکل پڑیں۔ کتنی دیر میں پہنچیں گی؟ آدھا گھنٹہ؟ پھر آدھے گھنٹے بعد کہیں گے کہ مزید آدھا گھنٹہ؟ ویسے بھی محل وقوع سے دفتر کم از کم 1 گھنٹہ ہے، بہتر ہے میٹنگ ملتوی کر دیں، سب اپنا وقت بچانے دوپہر میں کر لیتے ہیں۔ فوراً آوازیں اٹھی، میری دوپہر کلائنٹ میٹنگ ہے، کیسے بدل دیں؟ بالکل، یہ غیر ذمہ داری ہے۔ پروین نے سانس سکیڑی، میں نے کہا آدھا گھنٹہ تو آدھا گھنٹہ ہی۔ رامین نے دباؤ بڑھایا، اور اگر نہ پہنچی تو؟ پھر دیکھا جائے گا، ڈرائیو کر رہی ہوں، فون رکھتی ہوں۔ مختصر جواب دے کر وہ بجلی کی سی پھرتی سے بستر سے اٹھی، تیزی سے کپڑے بدلے، دانت برش کیے اور نیچے اتر آئی۔ مریسا ساتھ ساتھ آ گئی۔ پروین: ابھی خبر ملی، رامین کمپنی میں یہی افواہ اڑا رہا ہے کہ آپ سست ہیں، کہہ رہا ہے آپ اب بھی گھر پر ہوں گی، 1 گھنٹے میں بھی نہ پہنچ سکیں گی، اب نکلیں گی بھی تو دیر ہو جائے گی۔ پروین نے گاڑی سٹارٹ کی، کس نے کہا دیر ہوگی؟ یہ کہہ کر گاڑی سیٹی بجا کے نکل گئی۔ مریسا گرد راہ دیکھتی رہ گئی اور ہلکی آہ بھری۔ یہ بار پروین نے واقعی جرأت زیادہ کر دی۔ آدھے گھنٹے میں پہنچنے کا کہا، جبکہ حقیقت میں ویلا سے دفتر 1 گھنٹے کی راہ ہے۔ آخر وہ کوئی ریسنگ ڈرائیور تو نہیں؟ اور پھر بھی وہ گامزن ہو چکی تھی۔ ماریسا بے چینی سے ٹہل رہی تھی مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ آخر اس نے اپنے سوشل میڈیا پر لوگوں کو پیغام دیا کہ پروین کے لیے زیادہ سے زیادہ حمایت ظاہر کریں۔ دوسری طرف مہدی کارپوریشن کی کانفرنس روم میں مکمل ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ہر کوئی زور زور سے بات کر رہا تھا۔ دلال نے لمبا سانس لیا، دوستو ذرا پرسکون ہو جائیں، میں نے ابھی گھر فون کیا ہے، گھر سے اطلاع ملی ہے کہ بھابھی ابھی بھی نکلی ہیں، انہیں کم از کم 1 گھنٹہ لگے گا پہنچنے میں۔ یہ سنتے ہی حال میں مزید شور مچ گیا، تو پھر ابھی فون پر جھوٹ کیوں بول رہی تھی؟ آدھے گھنٹے کا وعدہ کیا اور اب 11 بج جائیں گے۔ میٹنگ بھول گئی تھی، شاید، حد ہے، کتنا غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ اگر سونا ہی پسند ہے تو گھر بیٹھیں، کمپنی کیوں آئیں؟ کیا صرف خوبصورتی سے کاروبار چلے گا؟ چلو وقت ضائع کیوں کریں، سب چلتے ہیں۔ یہ سب دولت مند مگر خود سر لوگ تھے۔ جب سالس زندہ تھا اس کی شخصیت کے آگے سب دب جاتے تھے، اب وہ نہیں رہا تو ان جیسے بوڑھے لومڑوں کے سامنے پروین جیسی جوان عورت بھلا کب برداشت ہوتی؟ سب اٹھنے ہی لگے تھے کہ مہدی خاندان کے تیسرے چچا بول اٹھے،
ہم سب نے اتفاق کیا تھا کہ مسز اسمتھ یعنی پروین کا آدھا گھنٹہ انتظار کریں گے۔ ابھی 20 منٹ باقی ہیں، کیوں نہ صبر کر لیں؟ پھر وہ طلال کی طرف مڑے۔ تم نے کہا تم نے گھر فون کیا، مگر مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی، کہیں تم اپنی مرضی سے بدنامی تو نہیں پھیلا رہے؟ یہ سنتے ہی طلال نے مصنوعی مظلومیت کے ساتھ کہا، چچا آپ مجھ پر ایسا الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ بھلا میں اپنی بھابھی کو کیوں بدنام کروں گا؟ یقین نہ ہو تو آپ خود فون کر کے دیکھ لیں۔ چچا نے سر ہلا کر کہا، نہیں میں فون نہیں کروں گا، صدر مجلس کے مقام پر ٹانگ جنگ بدتمیزی ہے۔ میں تو بس انتظار کروں گا، اگر وقت گزر گیا اور وہ نہ آئیں تب خود جواب دیں گی۔ یہ کہہ کر وہ کرسی پر سیدھے بیٹھ گئے۔ طلال نے موقع بھانپ کر ہاتھ ہلایا، ٹھیک ہے، جب چچا نے کہہ دیا تو سب حضرات میرا مان رکھ کر رک جائیں، خاموشی سے انتظار کریں۔ لوگ کچھ خفا ہو تو ہوئے مگر بولے نہیں۔ آخر کمپنی کئی بحرانوں کے بعد بھی کھڑی تھی، بچنے والے یا تو درمیانی طبقے کے مینیجر تھے یا پھر سالس کے وفادار۔ چاہے وہ مر چکا تھا، کمپنی اب بھی قائم تھی۔ طلال نے پیچھے کھڑی اپنی سیکرٹری کو اشارہ کیا۔ وہ سیکرٹری مہدی کارپوریشن کی ملازمہ نہیں تھی، اس لیے سالس کے دور میں فارغ نہیں کی گئی تھی۔ اسی نے موقع پاتے ہی نرمی سے کہا، سب حضرات یہ تو طے ہے کہ مسز اسمتھ گھر سے ابھی نکلی ہیں، وہ بر وقت ہی نہیں پہنچ سکتی، کیوں نہ اسی وقت یہ بات طے کر لیں کہ کیا وہ واقعی صدر مجلس بننے کے قابل ہیں؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اگرچہ سب پروین کی تاخیر سے ناراض تھے مگر سالس کے احترام میں خاموش رہے۔ مگر اس سیکرٹری کے اگلے جملے نے ان کے دل ڈگمگا دیے۔ وہ آہستہ بولی، ہم سب کا مقصد تو مہدی کارپوریشن اور مرحوم سالس کا بھلا ہے، ویسے بھی مسز اسمتھ تو عارضی صدر ہیں، مستقبل میں تو یہ عہدہ حارث مہدی کا ہے۔ اگر وہ اتنی لاپرواہ ہیں کہ میٹنگ کے لیے دیر کر سکتی ہیں تو کیا آپ واقعی کمپنی کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں دیں گے؟ یہ بات نشانے پر جا لگی۔ کمرے میں سب نے نظریں ملائیں۔ در حقیقت جب سالس کی اچانک موت کی خبر پھیلی تھی تو کمپنی میں افراتفری مچ گئی تھی۔ سالوں تک وہ کمپنی میں بادشاہ رہا، لوگ اختلاف کرتے مگر آخر میں اسی کی رائے منافع بن جاتی، نقصان ہو بھی جائے تو وہ اپنی جیب سے بھرتا۔ یہی وجہ تھی کہ سب اس کے سچے دل سے تابع تھے۔ مگر اب کیا کمپنی واقعی ایک سوئی ہوئی عورت کے رحم و کرم پر چھوڑ دی جائے؟ کچھ لمحوں کے لیے سب سوچ میں پڑ گئے۔ اسی وقت تیسرے چچا نے تیور چڑھا کر کہا، سیکرٹری میٹنگ روم میں جیسے چاہیں گھس آئے، کیا یہ جگہ تمہارے لیے کھلی ہے؟ ابھی تو سالس کی لاش بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی اور تم لوگ اس کی بیوہ پر حملہ کر رہے ہو، شرم کرو۔ اس کی دھاڑ پر سب کے چہرے سرخ ہو گئے۔ طلال فوراً آگے بڑھا، چچا کمپنی کوئی خاندانی جاگیر نہیں، ہر خاندانی کمپنی آخر تباہ ہوتی ہے، یہ بات خود سالس کہا کرتا تھا، اس لیے وہ رشتہ داری پر نہیں قابلیت پر یقین رکھتا تھا، اس لیے ہم سب اس کے مدعا ہیں۔ اب اگر آپ پروین کی طرفداری کریں تو کیا یہ کمپنی کے مستقبل سے غداری نہیں؟ چچا نے طنزیہ ہنسی، مہدی کارپوریشن کا مستقبل حارث مہدی ہے۔ پچھلے 10 سال میں کمپنی بہت تیزی سے بڑھی، اب وقت ہے سنبھلنے کا۔ 15 سال بعد جب کمپنی حارث کے سپرد ہوگی وہی ایک نیا آغاز ہوگا۔ طلال نے آہ بھری، یعنی آپ ہمیں 15 سال ٹھہرا دینا چاہتے ہیں؟ چچا آپ تو برداشت کر لیں گی مگر یہ باقی ڈائریکٹرز کاروبار بہاؤ کے خلاف تیرنے جیسا ہے، اگر آگے نہیں بڑھو گے تو پیچھے دھکیل دیے جاؤ گے۔ 10 سال پہلے کی $1 ملین آج کی ایک جیسی نہیں، دولت کا قدر گھٹتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ سالس کے لیے سوچ رہے ہیں، مگر بتائیے اگر وہ زندہ ہوتا تو کیا وہ کسی ایسی ملازمہ کو رکھتا جو آرام سے سوتی رہتی اور میٹنگ میں دیر کرتی؟ چچا بڑبڑائے، بس آدھا گھنٹہ ہی تو لیٹ ہے، وہ آدھے گھنٹے میں بھی نہیں پہنچے گی اور جھوٹ بولتی ہے، ابھی تو گھر سے نکلی ہے۔ طلال مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور سب کی نظریں جم گئیں۔ پروین تیز قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ چند لمحے خاموشی کے اور سب کے چہرے پر ایک ہی تاثر، شرمندگی۔ جیسے ہی پروین کانفرنس روم میں داخل ہوئی پورا حال سناٹے میں ڈوب گیا۔ طلال نے آنکھیں ملی گویا اسے وہم ہوا ہو، اس کے چہرے کی مسکراہٹ جم کر رہ گئی۔ گھر کے خادم نے تو ابھی بتایا تھا کہ پروین 20 منٹ پہلے نکلی ہیں، پھر یہ اتنی جلدی کیسے پہنچ گئی؟ کیا اڑ کر آئی ہے؟ وہ بھی شش و پنج میں تھا کہ تیسرے چچا بول اٹھے، پروین تم آ گئی؟ میں جانتا تھا تم اتنی اہم میٹنگ بھلا نہیں سکتی، تم تو کافی پہلے نکل آئی ہوگی۔
پھر دبے لہجے میں بولے، البتہ طلال کہہ رہا تھا کہ تم ابھی گھر سے نکلی ہو، پتہ نہیں یہ اطلاع اسے کس نوکر نے دی۔ اچھا تاثر نہیں جاتا، ڈائریکٹر سمجھتے ہیں تم سست ہو۔ طلال سمجھ گیا کہ یہ بازی ہاتھ سے نکل گئی ہے، مگر اس کے انداز میں یہ فرق نہ آیا۔ مصنوعی مسکراہٹ واپس چہرے پر سجائی۔ جی جی، مجھ سے ہی غلط فہمی ہوئی، خیر کہ تم آ گئیں، ورنہ یہ بزرگ آپ کا 1 گھنٹہ اور انتظار کرتے رہتے۔ پروین آج صبح دیر سے اٹھی کیا؟ ٹریفک جام ہو بھی تو آدھا گھنٹہ لیٹ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا؟ اگرچہ پروین آدھے گھنٹے میں پہنچ گئی تھی، مگر حقیقت یہی تھی کہ وہ دیر سے آئی تھی۔ پروین نے آنکھیں ذرا سکیڑیں، کوئی صفائی نہ دی اور سیدھا صدارت والی کرسی پر جا بیٹھی۔ پرسکون لہجے میں بس اتنا کہا، دیر کے لیے معذرت۔ انہی مختصر الفاظ نے سب کے دل میں ایک عجیب سی بے ساختہ یقین کی لہر دوڑا دی۔ شیئر ہولڈرز نے ایک دوسرے کو دیکھا، یوں لگا جیسے کمپنی کا مستقبل اتنا بھی دھندلا نہیں۔ کم از کم یہ عورت فضا قابو میں رکھنا جانتی ہے۔ اس کشیدہ ماحول میں بھی سکون سے معاملہ سنبھال لیا، یعنی کچھ نہ کچھ صلاحیت تو ہے۔ طلال کی ساری تیاری روئی کے گالوں پر گھونسا مارنے جیسی تھی، اثر ہی نہ ہوا۔ مزید دیر سے آنے کے بعد شیرناب اسے ہی چھوٹا دکھاتا، سو وہ ہنس کر بولا، کوئی بات نہیں، گھر کے ہی لوگ ہیں، چلیں میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ پروین نے دل میں کہا، کتنا چھچورا ہے یہ بھی۔ انہوں نے ہلکا سا سر ہلایا۔ نیچے بیٹھے سربراہ اپنی اپنی منصوبہ رپورٹس پیش کرنے لگے تاکہ وہ کاروبار کی اپڈیٹ جلد سمجھ سکیں۔ پروین ایک ساتھ سن بھی رہی تھی اور اپنے اسپیشل اسسٹنٹ ہاشوانی کو بھی ٹٹولتی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ یہی وہ شخص تھا جو مسز مہدی کے دور کی شاخ سے تھا، 5 برس سے ان کی خدمت میں رہا اور انہی کے کہنے پر پروین کی مدد کو لایا گیا تھا۔ کاروباری نظم و نقص میں ماہر، انڈسٹری میں اچھی ساکھ، اور کل مسز مہدی نے خاص تاکید بھی کی تھی کہ ہر حال میں ساتھ دینا، پھر بھی آج اس نے انہیں یاد کیوں نہ دلایا؟ کم از کم صبح 9 بجے نکلنے کی کال تو کرنی چاہیے تھی۔ پروین قلم انگلیوں میں گھماتی سوچتی رہیں، صدر اسمتھ، اس کیس کے بارے میں آپ کی رائے جاری رکھیں یا مؤخر کر دیں؟ پہلا مینیجر رپورٹ ختم کرتے ہی پوچھ بیٹھا۔ پروین لب کھولنے لگی تھی تو ساتھ کھڑے ہاشوانی نے لپک کر کہا، جی وہی کریں جو صدر ثالث اپنی زندگی میں ہدایت دے گئے تھے۔ ہاشوانی شانے چوڑے کیے اسپیشل اسسٹنٹ کے روب سے کھڑا تھا۔ اس جملے سے سب سمجھ گئے، یعنی مسز اسمتھ صرف نام کی صدر ہیں، اصل فیصلے کوئی پیشہ ور مینیجر کرے گا۔ چلو ٹھیک ہے، بس کمپنی چلتی رہے۔ اب سب نے نظر پروین پر رکھ کر مگر رپورٹ ہاشوانی کو دینا شروع کر دی۔ بیشتر پروجیکٹ سالس پہلے ہی جما گئے تھے، انہیں ہدایات پر چلنا تھا۔ ہاشوانی اسی دوران پروین کو اوپر سے نیچے توڑ رہا تھا۔ جب مسز مہدی نے اسے بلایا تھا، اسے لگا تھا کہ وہ مینیجنگ ہیڈ بنے گا، پر یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ صرف اسپیشل اسسٹنٹ ہے، ایک 25 سالہ لڑکی کے ماتحت۔ اسے برداشت نہ ہوا، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر پروین کو میٹنگ کی یاد دہانی نہ کرائی۔ منصوبہ یہ تھا کہ وہ دیر سے آئیں، گھبراہٹ میں ہیرو بن کر سب سنبھال لوں، اور پھر وہ ہمیشہ میری محتاج رہیں۔ یوں نام پروین کا، مگر حقیقی کنٹرول میرے پاس۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ طلال نے اچانک کہا، پروین ایک سوال ہے، ذرا آپ ہی بتائیں۔ پروین نے برچکایا، پوچھو، طلال بولا۔ جب سالس تھے تو انہوں نے ہمیں گولڈ ریزرو بنانے کو کہا، جب کوئی عرصہ پہلے سونے کی قیمت اوپر گئی تو ہم نے گولڈ فیوچرز خرید لیے، مگر اس بار سالس سے اندازہ چوک گیا، خریدتے ہی قیمت گرتی چلی گئی۔ اب تو ہماری خرید سے 1/3 نیچے آ چکی ہے، کیا ہم فوراً بیچ دیں ورنہ نقصان اور بڑھے گا؟ پروین، گولڈ فیوچرز، بانڈ جیسی سرمایہ کاری؟ انہوں نے پیشانی سکیڑی، وہ بولتی کہ ہاشوانی پھر چپٹا۔ اس بارے میں طلال تیزی سے کاٹتا ہوا بولا، جناب ہاشوانی، آپ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں یا مینیجنگ ڈائریکٹر؟ اگر کمپنی آپ نے چلانی ہے تو پھر پروین کو کیوں بلایا؟ اور اگر آپ صرف اسسٹنٹ ہیں تو اتنا دہل کیوں؟ ہاشوانی فوراً چپ ہو گیا اور نگاہ پروین پر گاڑ دی۔ اصولاً اسسٹنٹ کو بلا اجازت بولنا غلط، اگر پروین خود کہہ دے تو وہ جواب دے۔ اسے پورا یقین تھا کہ ابھی پروین اسے پکارے گی، آج کی کارکردگی دیکھ کر وہ ضرور سہارے کی طلبگار ہوگی۔ طلال نے پھر پکارا، پروین، پروین۔ وہ سونے کے ایسے کھیل میں کم پڑتی تھی، انہیں کمانے کا جنون نہ تھا۔ اب کیا کہوں؟ اسی لمحے ان کی اسکرین پر ایمپائر لیگ کے گروپ میں ایک نوٹیفیکیشن چلکا، کنگ
सोने की कीमत अगले 3 दिन में पागलपन की हद तक ऊपर जाएगी। एम्पेरियर लीग एक ऐसा खुफिया नेटवर्क था जिस तक रसाई सिर्फ एक इनक्रिप्टेड वेब पोर्टल के जरिए हासिल की जा सकती थी। जब तक कोई लॉग इन ना करे अंदर का मौत देखना नामुमकिन था। पहले पहल परवीन को मईशत या कारोबार में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इस तंजीम से भी बेनियाज रही। मगर जब ओल्ड मैडी ने पिछली बार ये कहा था कि किंग को इसकी गैर मशरूत हमायत करनी चाहिए, तब से उसने एम्पायर लीग पर निगाह रखना शुरू कर दी। किसी अहम इत्तला से महरूम न रहने के लिए परवीन ने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था। जैसे ही लीग के ग्रुप में कोई पैगाम आता, फौरन उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन पहुंच जाता। इसीलिए वो ये ताज़ा पैगाम देख पाई थी। किंग, सोना अगले 3 दिन में पागलों की तरह चढ़ेगा। परवीन ने मोबाइल पर नजरें गाड़ कर चंद लम्हे सोचा, फिर अचानक चेहरा उठाया और इर्द गिर्द देखा। इसका पहला ख्याल यही था, किंग उस पर नजर रख रहा है। वरना ये पैगाम ऐन उसी वक्त क्यों आता जब मीटिंग में सोने के फ्यूचर्स का जिक्र हो रहा है? क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? और परवीन को इत्तेफाकात पर कभी यकीन नहीं था। दुनिया में कुछ भी है बेसबब नहीं होता। मगर सवाल ये था कि मेहदी कॉरपोरेशन में तो उसकी किसी से खास वाकफियत भी नहीं। फिर ये सब हो क्या रहा है? वो पेशानी पर शिकने डाले सोच में गुम थी, जिसे देखकर तलाल ने समझा कि परवीन को मामला समझ ही नहीं आ रहा। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोला, परवीन, लगता है आपको अंदाज़ा ही नहीं। ठीक है, मैं जानता हूँ ये पॉलिसी सालिस की बनाई हुई है और आप इसे मनसूख नहीं करना चाहती, मगर हकीकत बदल चुकी है। बेहतर है हकीकत का सामना करें। ये कंपनी है, कोई जज्बाती मैदान नहीं। मेरा मशवरा है कि फ़ौरन वो सोना बेच दें, वरना कीमत मज़ीद गिरी तो सरमाया ही डूब जाएगा। पिछली नशिस्त में बैठे हाशवानी ने होंठ बेंचे। वो समझ गया कि डायरेक्टर्स में अगर कोई परवीन के लिए खतरनाक है तो वो तलाल ही है। बाकी सब खामोश और मुख्तार थे, मगर ये शख्स हर बार चिंगारी फेंक देता था। अलबत्ता इसने दिल ही दिल में सोचा, ये तो मेरे लिए अच्छा है। अगर माहौल पुरसुकून रहेगा तो मेरी ज़रूरत किसको होगी। लिहाजा अभी बोलना फजूल है, बस हालात को मज़ीद भड़कने दो। परवीन अपने ख्यालों से निकली। उसने देखा कि हाशवानी चुप है और उसके चेहरे पर कोई परेशान नहीं। परवीन अपने ख्यालों से निकली। उसने देखा कि हाशवानी चुप हैं और उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं। यही लम्हा सब कुछ वाज़ेह कर गया। वो जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा था। परवीन ने हल्की मुस्कुराहट दबाई, होंठों को सीधा किया और तलाल की तरफ निगाह उठाई। फ्यूचर्स गिरते भी हैं, चढ़ते भी हैं। ये मामूल की बात है, बेचने की जरूरत नहीं। तलाल ने तल्ख हंसी छोड़ी। मामूल? पहले कभी कीमत एक तिहाई गिरी है? अभी ना बेचा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। परवीन, मान लीजिए आपको फ्यूचर्स के बारे में कुछ नहीं पता, ना आपने कभी खरीदा होगा। क्या मैं समझाऊं कि फ्यूचर्स होते क्या हैं? हर लफ्ज में जहर भरा तंज था। परवीन हल्के कहके से बोली, नहीं, समझाने की जरूरत नहीं। वैसे एक सवाल मेरा भी है। जब साले जिंदा थे क्या उन्होंने कभी गलत फैसला किया था? पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। सालिस की कारोबारी जहानत पर किसी को शक न था। वो कभी घाटे पे नहीं रहा। कंपनी के कुछ मंसूबे जरूर नाकाम हुए, मगर वो इन प्रोजेक्ट्स पर दबाव डालने वालों के थे, ना कि सालिस के। जब कभी वो इन्हें इज्जत देने के लिए इजाजत देता तो नुकसान इन्हीं के खाते में जाता। इसके बावजूद रिकॉर्ड साफ था, सालिस ने कभी नुकसान नहीं किया। तलाल की जुबान गुंग हो गई, मगर वो जल्द ही संभल कर नरम लहजे में बोला, परवीन, हम सालिस की जहानत को नहीं झुठला रहे। इनकी क़यादत में कंपनी ने वाकई अरूज देखा। मगर आपको पता है पिछले बरसों में फ्यूचर मार्केट बहुत बदल गई है, खास तौर पर सोना, जो चंद दिनों में तेजी से गिरा है। अगर सालिस जिंदा होते तो अब तक नुकसान रोक लेते। अफसोस। ये कहकर उसने मसनूई अफसोस की अदाकारी की। परवीन ने नजर झुकाई और ठंडे लहजे में कहा, फिलहाल सब वैसा ही रहेगा। और फिर किसी को मजीद बोलने का मौका न दिया। ये वही मंसूबे हैं जो सालिस ने तरतीब दिए थे, इसलिए इन पर बहस की ज़रूरत नहीं। वक्त ज़ाया हो रहा है, सब अपने प्रोजेक्ट्स फाइल्स मेरे पास छोड़कर लंच पर जाएं। आज की बोर्ड मीटिंग का मकसद वैसे भी सिर्फ ये था कि परवीन कंपनी के तमाम अरकान से मिल ले। बातें बहुत हो चुकी। इसके एक जुमले से जैसे सब पर सालिस की याद छा गई। कोई आगे बोल न सका, सब एक साथ खड़े हो गए। ठीक है सदर स्मिथ,
ایک ایک کر کے سب نے اپنے پروجیکٹ فائلز میز پر رکھ دیں۔ چند ہی لمحوں میں پروین کے سامنے موٹی فائلوں کا ڈھیر جمع ہو گیا۔ سب کے جانے کے بعد طلال پھر آ کے آیا۔ پروین، کمپنی میں مجھے صدر اسمتھ کہا کریں۔ پروین نے فوراً کاٹ دیا۔ یہ خاندانی معاملہ نہیں، یہاں ہم کاروباری ساتھی ہیں، رشتہ دار نہیں۔ طلال کا چہرہ اتر گیا۔ ٹھیک ہے صدر اسمتھ، بس ایک بات کہوں گا، ان سونے کے فیوچرز کو ہلکے میں نہ لیں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ کمپنی نے کتنا خریدا ہے۔ یہ کوئی چند لاکھ یا چند ملین نہیں بلکہ کروڑوں کا کھیل ہے۔ پروین نے ابرو اٹھایا۔ میں جانتی ہوں۔ اس کے پرسکون لہجے نے طلال کو چپ کرا دیا۔ چہرہ سخت ہوا، پھر وہ دانت پیس کر بولا، جیسا چاہیں، اور غصے میں باہر نکل گیا۔ پروین کھڑی ہو کر تمام فائلیں اٹھانے لگی۔ ہاشوانی پیچھے آیا مگر اس سے پہلے ہی وہ بولی، کل سے آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ اس کے لیے چابک بنے۔ پروین ایسے اسسٹنٹ نہیں چاہتی تھی جو دل میں سازش پالے۔ وہ فائلیں بغل میں دبائے باہر نکلی مگر دماغ میں ایک سوال گردش کرتا رہا۔ لارنس کہاں ہے؟ جب سے سالس نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا، لارنس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ وہ دھماکہ یاد آتے ہی پروین کا دل گھبرا گیا۔ اس نے سانس روکا اور گھر لوٹ گئی۔ پیچھے طلال دروازے سے نکل کر مسکرا رہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں محترمہ پروین کب تک سنبھلتی ہیں، وہ زیر لب بولا۔ کیونکہ سچ یہ تھا، سالس نے جب اس سے $15 ملین کا سونا خریدنے کو کہا تھا تو اس نے چوری سے رقم 80 ملین کر دی تھی۔ باقی 65 ملین اس نے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اب سالس نہیں تھا اور ثبوت بھی نہیں، لہٰذا اس نے 2 دن پہلے وہ جعلی خریداری کمپنی کے کھاتے میں ڈال دی۔ اب اگر قیمت پھر گری تو نقصان کمپنی کا ہوگا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی جیب بھر چکا تھا، اور جب کروڑوں کا نقصان ہوگا سب الزام پروین پر جائے گا۔ طلال ہنسا۔ اب دیکھنا یہ عورت کیسے تباہ ہوتی ہے۔ پروین تیزی سے گاڑی چلاتی ہوئی گھر لوٹی۔ کار سے اترتے ہی کمپنی کے پروجیکٹس کی موٹی موٹی فائلیں گود میں سمیٹیں اور سیدھی اسٹڈی میں جا پہنچی۔ فائلیں میز پر رکھیں، موبائل اٹھایا، ایک نظر دروازے پر ڈالی، پھر سالس کا نمبر ملایا۔ یہ اس حادثے کے بعد پہلی بار تھا کہ اس نے خود سے اسے فون کیا۔ لیکن جیسے ہی کال ملی، مشین کی سرد آواز آئی، جس نمبر پر آپ نے ڈائل کیا ہے وہ اس وقت دستیاب نہیں ہے۔ یہ بات قابل فہم تھی۔ دھماکے میں فون بھی تباہ ہو گیا تھا۔ آخر سالس کی چند ذاتی چیزیں اس جلے ہوئے جسم کے پاس ہی ملی تھیں، لہٰذا رابطہ نہ ہونا بعید تھا۔ پروین کی سوچیں پھر بھٹکنے لگیں، وہ کہاں گیا ہوگا؟ اسی دوران دروازہ ہلکا سا کھلا اور 3 ننھے سر اندر جھانکے۔ شمائل نے بڑی بڑی آنکھیں چپکائیں۔ ممی، کیا آپ ڈیڈی کو یاد کر رہی ہیں؟ ہاں غالباً، پروین نے آہستہ کہا۔ یہ سن کر حارث بولا، ممی آپ نے خود کہا تھا نا کہ ڈیڈی کو بس ایک کام آ گیا ہے، وہ جلد واپس آ جائیں گے۔ پروین نے کن پٹی تھام لی۔ لیکن کام بھی تو بہت ہے، سر بھاری ہو رہا ہے۔ زینڈر فوراً گردن لمبا کر کے فائلوں کی طرف دیکھا۔ اتنا زیادہ کام؟ اگر کوئی آپ کا بوجھ بانٹ دے تو اچھا ہوگا نا؟ شمائل نے فوراً کہا، ممی حارث اور زینڈر آپ کی مدد کر لیتے ہیں۔ زینڈر نے موقع غنیمت جانا، ہاں حارث مدد کرے گا۔ شمائل اور حارث ایک ساتھ چونکے۔ وہ کیوں؟ میں کیوں؟ زینڈر ناک سکوڑ کر بولا، کیونکہ مہدی کارپوریشن تو مستقبل میں تمہاری ہی ہوگی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نہیں سمجھتا، وہ امر واپس نہیں آئے گا۔ ممی تمہارے لیے کام کر رہی ہیں تو کرنا تمہیں چاہیے۔ حارث۔ شمائل پھر بھی پرزور انداز میں سر ہلاتی رہی۔ زینڈر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ زینڈر نے حارث کے کندھے پر تھپکی دی۔ چلو ڈرو نہیں، بس اسی طرح ہے جیسے تمہاری میتھ اور اولمپائڈ کی پہیلیاں ہوتی ہیں۔ کاروباری کیسز میں میتھ اولمپائڈ جتنے آسان۔ حارث نے زینڈر پر ہلکی سی ناگواری بھری نظر ڈالی مگر چپ چاپ میز کی کرسی پر چڑھ بیٹھا۔ ممی میں کر لوں گا۔ پروین۔ وہ تینوں بچوں کی گفتگو سن کر پلکیں جھپکاتی رہ گئی۔ یہ واقعی صرف 5 سال کے ہیں؟ اگر ذہانت اور موروثی جینز میں اتنا اضافہ ہو تو نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ حارث نے پہلی فائل اٹھائی اور پڑھنے لگا۔ پروین بے اختیار بول اٹھی، حارث تم سمجھتے بھی ہو؟ حارث نے سر ہلایا، جی ڈیڈی اکثر مجھے ایسی فائلز دکھاتے تھے، بس یہ بہت خشک اور بورنگ ہوتی ہیں، مجھے پھر بھی میتھ اولمپائڈ زیادہ پسند ہے۔
پروین کو یاد آیا اس نے ایک بار سالس سے پوچھا تھا کہ حارث کس چیز میں ماہر ہے۔ سالس نے ہنس کر کہا تھا وہ بزنس جینیس ہے۔ آج بات سمجھ آ گئی۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑ کر پیچھے صوفے پر آ بیٹھی۔ شمائل اور زینڈر بھی ترتیب سے اس کے پہلو میں ٹک گئے۔ یہی منظر دادی محترمہ نے اندر داخل ہوتے دیکھ لیا۔ ننا پڑ پوتا فائلیں پڑھ رہا تھا اور ایک عورت جس پر اب پورے گھر کی باغ دوڑ تھی صوفے پر نیم خاموش بچوں کو سہارا دیے بیٹھی تھی۔ منظر دل گرفتہ کر دینے والا تھا۔ دادی کے چہرے کے خطوط سخت ہوئے۔ تم نے ہاشوانی کو کیوں فارغ کر دیا؟ پروین نے سادہ سا لہجے میں پوچھا۔ کیا اس نے آپ سے شکایت کی ہے؟ دادی نے تیوری چڑھائی۔ ہاشوانی نیو یارک کے بہترین مینیجرز میں سے ہے۔ تمہیں بزنس کا کچھ نہیں معلوم۔ تم نے اسے ہٹایا تو اب آگے کیا کرو گی؟ پروین نظر جھکا لی۔ فکر نہ کریں، کمپنی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ مجھے تو سننے میں آیا ہے طلال تم سے الجھ رہا ہے۔ وہ سب میں کہہ رہا ہے کہ تم سونے کے فیوچرز بیچنے نہیں دے رہی۔ وہ یہ بھی پھیلا رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے کمپنی $50 ملین نقصان کر لے گی۔ مہدی کارپوریشن کے لیے $50 ملین کوئی بڑی رقم نہیں، مگر اگر ایک دن میں یہی شہرت بن گئی کہ تم نااہل ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ دادی کے نرم پر جانے کے بعد سے پروین جان چکی تھی کہ وہ واقعی گھر کے لیے فکر مند ہیں۔ سالس کے جنازے کے بعد تو ان کے وجود سے بھی جیسے کچھ کم ہو گیا تھا۔ پروین نے انہیں مزید بے قراری میں رکھنے کے بجائے کہا، فکر نہ کریں، میرے پاس بہت معتبر ذریعے سے اطلاع آئی ہے، سونے کی قیمتوں پر جائے گی۔ دادی نے شک بری نظر سے دیکھا، کون سا ذریعہ؟ کنگ کا ذکر ظاہر ہے نہیں ہو سکتا تھا۔ پروین نے مختصراً کہا، ایک دوست۔ دوست؟ دادی نے آہ بھری، میں تم پر شک نہیں کر رہی، مگر اگر تمہارے پاس واقعی ایسے ذرائع ہوتے تو اب تک تم نے خوب کمایا ہوتا، ہے نا؟ پروین، وہ کمائی سے زیادہ نیند سے عشق کرتی تھی، یہ بات وہ کیا بتاتی؟ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پیچھے کھڑے ہاشوانی بول اٹھے، مسز اسمتھ، میں جانتا ہوں آپ اپنی جٹ قائم کرنا چاہتی ہیں، مگر بازار کے حقیقی حالات میرے سامنے ہیں۔ گولڈ مارکیٹ ان دنوں انتہائی بے قابو ہے۔ یوں دلال کے سامنے کھڑے ہو کر سونے پر بازی لینا آگ کے سمندر میں ننگی تلوار چلانے جیسا ہے۔ میری رائے ہے کہ طلال کی بات مان کر ابھی نقصان روک دیں، بعد میں اگر سونا واقعی چڑھ بھی گیا تو الزام پھر بھی طلال ہی پر آئے گا۔ آپ یہ خطرہ کیوں لے رہی ہیں؟ پروین نے اسے سیدھی نظر سے دیکھا۔ آپ کی اطلاعات زیادہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ ہاشوانی کا پارا چڑھ گیا۔ ناممکن؟ مسز اسمتھ، آپ ہمیشہ طب کی دنیا میں رہیں، اس لیے شاید آپ نہیں جانتی کہ ہمارے کاروباری تعلقات خالص مفادات پر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ساری معلومات ملنے کے لیے میں نے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ آپ نے کتنا دیا یا کچھ دیا بھی ہے؟ پروین، اس کے چہرے کی تھوڑی سی ہچکچاہٹ کافی تھی، یعنی کچھ نہیں دیا۔ ہاشوانی طنزیہ ہنسا۔ آئیے شرط لگا لیتے ہیں، اگر آپ ہار گئیں تو آئندہ سب معاملات میرے مشورے سے چلیں گے، اور اگر آپ جیت گئیں تو میں خود استعفیٰ دے دوں گا۔